अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे महत्व हूँ। तो जनाब, पाकिस्तान की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ख़बरें पूरी दुनिया से हैं, ख़बरें मिडल ईस्ट से भी हैं, ख़बरें यमन पे जो ताज़ा जारहियत की है इसराइल ने, उसके मतलब भी काफ़ी ख़बरें हैं, और फिर उसका रिएक्शन अभी जो अंडर गोइंग है वो सब कुछ बहुत ख़तरनाक है। और पाकिस्तान के इस वक्त मुश्किलात में फंसे हुए 29 करोड़ अवाम शायद इन ख़बरों से कुछ इस तरह से अब उनको वो इंटरेस्ट नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर उनको बीत रही है। और वाकई होना भी तो नहीं, ऐसे इंसानियत है, सभी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन और मैं तो ये कहता हूँ प्यारे नाज़रीन कि इंसान नहीं, हमें अपने जो जानवर हैं, हमें जो हमारे मवेशी हैं, हमें जो हमारी जो हमसे बिलोंग करते हैं, ये हैवानात जिसे कहते हैं, हमें उनका भी एहसास होना चाहिए, हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। और काफ़ी दिनों से हम इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आप भी दीगर ज़राए से, दीगर चैनल से, दीगर जो हैं मीडिया से आप इसको फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। बसीत पाकिस्तानी, बसीत मुसलमान, बसीत पंजाबी, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका कि आप एहसास अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात और उनके जो है मज़मरात, उनसे बखूबी वाक़फ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर या ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो एक रस्म चल पड़ी है तस्वीरें लगाने की, यानी डब्बों पे खाना देना है किसी को, डब्बे पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहबा का स्टिकर होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। कहीं नलका लगाया है, वो नलका यूनिसेफ ने दिया है, यूएनओ ने वो गिफ्ट किए हुए हैं, उनके बाक्सेस पे यूनिसेफ के बाक्सेस के ऊपर स्टिकर लगा के तो वो जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। और फिर उसी तरह जब आप इसको आगे लेके जाएं तो सिर्फ इस पर मौकूफ़ नहीं, हत्ता कि जो रेडी बानों को जो शहर में वो लगाते हैं, रेडियाँ लगाते हैं और छाबड़ियाँ लगाते हैं, उनको जो आपने आजकल उनसे पहली उनकी छीन के उनको जो नया सिस्टम इसलिए मुतारफ़ कराया कि हर चीज़ पे, जैसे ठीक है डिसिप्लिन की मैं कदर करता हूँ, ख़ुद पिछले 4 दहाइयों से डिसिप्लिन के अंदर रह रहा हूँ, देख रहा हूँ इन मामलात को, इन चीज़ों को, और ये पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं कि हर रेडी पे आपकी तस्वीर है। कभी आप चीफ मिनिस्टर साहबा, कभी आप जापान अभी हो के आई हैं, अभी आप थाईलैंड हो के आई हैं। चलो थाईलैंड में तो मैं मानता हूँ कि उनके बड़े बड़े अदारों पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे उनके शहनशाह का तस्वीर होती है। वो आज से नहीं, सैकड़ों साल से उनका वो ख़ानदान हुकूमत कर रहा है थाईलैंड पे, तो उनकी बादशाहत की तस्वीरें चलती हैं। तो क्या कभी उनके नलकों पे, कभी उनके रेडियों पे, कभी उनके ये छोटे छोटे खाद की बोरियाँ जो आप गरीबों में तकसीम करती हैं, ये सीमेंट की बोरियाँ जो आप गरीबों में तकसीम करती हैं, जो आप आटे की बोरियाँ, चावल की बोरियाँ, जो आप चीनी की शक्कर की बोरियाँ आप तकसीम करती हैं, उन पे वो भी उनके असल थैलों से निकाल के वो जनाब आपका नाम से और आपके अब्बू के, आपके मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब और वो जो बाऊजी हैं, बाऊजी के नाम की तस्वीरें और आपके नाम की तस्वीरें ज़रूर होनी चाहिए, वरना गवर्नमेंट उसका ज़ुबान नहीं लेती। अभी फुटेज ये देखें, मैं देख रहा था जिसमें ये अब काफ़ी वायरल हो चुकी है, जिसमें एक साबिक़ करदार लगते हैं, शक्ल थे उनकी, बोलने थे उनके,
مجھے نہیں، میرا نہیں پتا کہ جب آپ کسی کا اعتبار کرتے ہیں تو اس کے لیے کون سے پیرامیٹرز آپ یوز کرتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں، لیکن ایک عام انسان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پانی لے کے گئے تو ہمیں کہا گیا کہ اس پہ اسٹیکر لگا کے لاؤ مریم صاحبہ کے، تو یہ اب ہر جگہ ایسا کرنا کیا یہ عین اسلام ہے، جائز ہے، حلال ہے، یا اور کوئی اس کے فارمیٹ آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو یہ آخری جو والا فکر ہے نا کہ ہاں ان میں سے کچھ بھی شاید جو بتایا ہے وہ ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر باپ بیٹی کی یا چاچو کی یا کزن کی یا خالو کی جو سمدھی ہیں میاں صاحب کے، تو ان سب کی کہیں نہ کہیں تصویر ہونی چاہیے۔ آپ تو کیا کریں، اب تو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی آپ کی ان اداؤں سے، آپ کی ان جفاؤں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح تو میں نے مانا کہ آپ کسی کو چارہ کسی کو دینے جا رہی ہیں، کھانا دینے جا رہی ہیں، کہیں کیمپ لگوایا ہے، وہ ادھر جناب آپ کی تصویر مریم نواز شریف صاحبہ کی اس کے اوپر تصویر چاہیے۔ محترمہ ایک معصومانہ سا سوال ہے میرا کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو اس کیمپ جو لگے ہیں، یہ تمبو کناتیں وہ جو غریبوں کو اب بانٹی جا رہی ہیں جو رہائشیوں کے لیے، اور ان پہ آپ کی تصویریں کیوں لازمی ہیں؟ ایک نل کا، ایک معمولی نل کا 4-5 ہزار روپے کا، اچھا 10,000 کا لگ جاتا ہوگا، اس نلکے کے اوپر آپ کی تصویر لازمی ہے۔ ایک ریڑھی غریب کو دی جانے والی، تاکہ یہ ساری عمر اس کو یاد دلاتی رہے کہ تم محکوم قوم کے ایک محکوم فقیر بکاری فرد ہو جسے میں نے یہ تحفہ دیا ہے، یہ ریڑھی میں نے تمہیں دی ہے۔ یہی مقصد ہے نا کہ اس کی انا، اس کی آتما کو رولنا مقصد ہے، اس کی انا سے کھیلنا مقصد ہے آپ کا، اور اس کو یہ جتلانا مقصد ہے کہ بادشاہ سلامت کی عظیم بیٹی شہزادی محترمہ نے یہ چیز ہمیں گفٹ میں دھیان کی تھی اور ہم اس پہ جی رہے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے آپ کا۔ اور محترمہ کے باہر بھی آتی رہتی ہیں محترمہ جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اور کبھی لاؤ لشکر کے ساتھ، کبھی لاؤ لشکر بغیر بھی، اور جب وہ لاؤ لشکر دستیاب نہیں تھا تو تب بھی قطر اور سعودی عربیہ اور مکہ کے مدینہ کے درمیان جو آپ کی ریاض کے درمیان آپ کی پروازیں رہتی تھیں، اس میں آپ اکیلی بھی ہوتی تھی کئی دفعہ، تو آپ نے کہیں دیکھا نہیں کہ کسی جگہ، کسی مقام پہ، کسی پہ آپ کو تصویریں نظر آتی ہوں کہ یہ سڑک محمد بن سلطان نے بنائی ہے، یہ فلاں قطری شہزادے نے سڑک بنائی ہے، اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس کی یہ ہمارا ایئرپورٹ ٹائپ ایک بڑی عمارت یا ایک بڑا پروجیکٹ یا ایک کوئی اس قسم کی بہت بڑا پروجیکٹ جس پہ انوگریشن کے وقت، افتتاح کے وقت، ایک تختی یا فیتا کاٹنے کے وقت آپ کو چھوٹا سا وہ درکار ہوتا ہے، وہی اینٹ یا پتھر پھر بعد میں کہیں نصب کر دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں عربوں میں شاید یہ تھوڑا ہے اس حد تک، جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیونکہ جہاں پہ ملوکیت ہے، جہاں پہ بادشاہت ہے، جہاں پہ شاہی خاندان اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں یا وہ اقتدار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ انگلینڈ رہتی ہیں بہت زیادہ ایون فیلڈ، ویسے تو آپ کی انگلینڈ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ نے لندن میں ہر جگہ پہ کوئین کی، ملکہ کی، یا پھر آپ شہزادہ چارلس جو آپ کنگ چارلس ہیں، کبھی ان کی تصویر دیکھی ہے کہ یہ نلکا کنگ چارلس نے لگوایا، یہ روٹی کے ڈبے پہ کنگ چارلس کی تصویر ہے، یہ لنگر خانہ بنایا، اس لنگر خانے پہ کنگ چارلس کی تصویر ہے، کوئین الزابتھ کی تصویریں ہیں، یا کوئی اور چیز آپ نے کبھی دیکھا؟ جب آپ نے نہیں دیکھا تو یہ آپ یا تو پھر یہ سمجھتی ہیں کہ آپ محمد بن سلمان صاحب کے کیلبر کی یا ان کے
آپ پاکستان پہ ایک شاہی خاندان مسلط ہے، آپ اس کی ایک فرما روا ہیں، اس کی ولی عہد ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہ سب اسی طرح جائز ہے جس طرح اس امیر دیسوں کا، ان امیر مملکتوں نے اپنے ملک میں، لیکن وہ بھی ایک خاص حد تک کرتے ہیں، اتنا نہیں جتلاتے اپنی عوام کو کہ ہم بالکل ہی جو ہے نا عوام پہ جیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، عوام کو جیسے ان کی روٹی، ان کی پانی، ان کی ادویات، ان کی طبی سہولیات، ان کی تعلیمی سہولیات ہم ان کو عطیہ کر رہے ہیں، ہم ان کو فطرانہ کر رہے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں آپ کی تصویر سے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہے جہاں چاہے ہمیں نظر آؤ، ہم دیکھ کے خوش ہوں گے. ہمارے خوابوں میں بھی آؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی برے خواب دیکھنے سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کو دیکھنے سے بھی کھل جائے گی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ذاتی طور پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح تو نہ ہمارے زبردستی گھس کے ہمارے خوابوں پہ بھی قبضہ کرو، ہمارے خیالوں پہ بھی قبضہ کرو، ہمارے کھانوں پہ بھی آپ کی تصویر ہو، ہمارے پانی پہ بھی آپ کی تصویر ہو. کبھی آپ کے بس میں ہوتا تو ہمارے سانسوں پہ بھی آپ کی تصویر ہوتی، اور ہماری اس آواز کے ہر الفاظ کے ساتھ، جس طرح وہ ایک سیالکوٹ کا ولاگر ہے، وہ ہر لفظ کے ساتھ اس نے تقیہ کلام، اب تو وہ مذاق بن کے رہ گیا ہے، ہر لفظ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے اتنی زیادہ وہ کرتا ہے کہ یار لوگ کئی دفعہ عام اس کا دیکھنے والا بناوٹ لگنے لگتی ہے. تو آپ ہماری ہر سانس کے ساتھ مریم مریم باہر نکلے. آپ یہ بھی کر لو، لیکن خدا کے لیے اس قوم پہ اس قوم کو بکاری مت بنائیں. مجھے پتہ ہے آپ آج کل آپ بے حد مصروف ہوں گی، میٹنگیں چل رہی ہیں، کشتی پہ بھی آپ گہرے پانیوں میں جا کے آپ نے مگرمچھ تھے، سانپ تھے آپ کے ارد گرد، آپ جناب ادھر گئیں، آپ نے دورہ کیا، پھر آپ نے فضائی دورہ کیا کہ میں گھبرا رہی تھی، آپ کے ہیجان طاری تھا آپ پہ کہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس دھرتی پنجاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ہیلی کاپٹر میں فضائی جائزہ بھی لیا، آپ کشتی میں بھی گئیں، آپ سڑکوں پہ بھی گئیں، آپ گاؤں میں بھی گئیں، آپ سودرا بھی گئی، سیالکوٹ بھی گئی، آپ جدھر گئی ہیں. وہ آپ کی کیا خوب دلیری ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اب پنجاب کے اندر جو ہمارا زیادہ تر انحصار، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا آگے بڑھنا، ہمارا رکنا، ہر چیز منحصر ہے ہماری فصلوں پر. ہمارے جو ہے مویشی لائف سٹاک، ان پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے کسان ہیں، ہم ایک ایکڑ سے لے کے 5-10 ایکڑ زمین والے کسان ہیں. ہمارا سارا کچھ، ہمارا لائف سٹاک، ہماری بھینسیں، ہمارے کٹے، ہماری کٹیاں، ہمارے بھینسیں، ہماری گائیں، ہماری بکریاں، ہمارے لیلے، یہ ہماری کل کائنات ہیں. اور پھر ہماری مونجی، ہمارا چاول، ہماری گندم، ہمارا یہ جو مکی، ہماری کپاس، یہی ہماری زندگی ہوتی ہے. اور آپ اس کے اگر آپ اس طرح چاہتی ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے ان کو ہمیں مزید اگر کسان کہلوانا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، سندھ میں رہنا ہو تو جیو بٹو کہنا ہوگا. اسی طرح اگر ہمیں ادھر پنجاب میں رہنا ہے تو ہمیں جے کار کرنی ہوگی، آپ کے خاندان کی، آپ کی. ہمیں پتہ ہے، ہم اس چیز سے غافل نہیں ہیں. اب ہم جو بھی گنا اگائیں گے اس گنے پہ سٹیکر لگائیں گے. یہ اس کو کیڑے مار دوائیوں کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے نا ادویات کے، تو ہم اس پہ سٹیکر لگائیں گے کہ یہ مریم نواز شریف صاحب کی حفاظت میں یہ گنا ہے. اس کا جو ہے، اور پھر ہم اپنے وہ جو سٹے ہیں مکی کے، ان پہ بھی آپ کی تصویر لگائیں گے. پھر ہم اب چاول اتنے چھوٹے ہیں، گندم ذرا چھوٹی ہوتی ہے، ہم ان پہ آپ کی تصویر نہیں لگا سکتے.
نقش نگاری کہیں کسی بریک کام کرنے والے سے کروا کے ہم آپ کی تصویروں پہ بھی چھپوا دیں، اپنے چاولوں پہ، اپنی گندم پہ بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں نا۔ تو محترمہ کبھی سوچا آپ نے، محترمہ مریم نواز صاحبہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم بادشاہ تھے، عظیم خلیفہ تھے، صحابی رسول میں اونچا مقام تھا، آپ نے کہا بڑی سلطنت ہوگی، بڑا لمبا آپ کا وسیع، یہ آپ کے پنجاب جتنے نا اس میں کو ہزاروں پنجاب آتے تھے، اتنی بڑی سلطنت ہوگی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کے کہنے لگے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر تمہاری پکڑ ہوگی۔ کس قدر خوف تھا، کس قدر عاجزی تھی اللہ کے حضور، اللہ نے جو بخشا ہوا اقتدار، جو آپ کو امیر تھے، امیر المومنین تھے، ان کو اتنا زیادہ خوف آیا کہ کہا کہ اگر وہ کتا بھی مر گیا نا تو اس کا جواب دہ عمر ہوگا، تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج لائف سٹاک جو پنجاب کا ہے 90% ڈسٹرائڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ ہماری بکریاں، ہمارے لیلے، ہمارے دمبے، ہماری بھینسیں، ہماری گائے، ہمارے ہل جوتنے کے لیے ہمارے بیل، ہماری ہر چیز پانی میں بہہ گئی ہے۔ یہ اڑ نہیں سکتے تھے، یہ ان جانوروں کی بات کر رہا ہوں جو اڑ نہیں سکتے تھے، کہیں دور جا کے بسیرا کا، کہیں سائبیریا سے اٹھ کے جیسے کوئٹہ کی طرف آتے ہیں نا وہ پرندے سیگل، وہ ان کی طرح یہ نہیں تھے، یہ اڑ نہیں سکتے تھے، ان کا جینا مرنا بھی اسی دھرتی پہ ہمارے ساتھ تھا۔ اور وہ ایک کتے کی بات کی دریائے فرات والے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن آج جو ہزاروں لاکھوں کتے پنجاب میں مر گئے ہیں، بکریاں، یہ سارے لائف سٹاک جو میں نے گنوایا یہ مر گیا ہے، اس کا ذمہ کس کو ہے؟ اور جو بچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو چارہ کدھر سے آئے گا؟ ساری جگہ، ہر جگہ تو پانی نے فصلیں تباہ کر دی، وہ گرین چارہ کدھر سے آئے گا؟ وہ آپ اس کو اگر ونڈا وغیرہ وہ اتنا کدھر سے آئے گا؟ سارا کچھ تو بہہ گیا، ابھی تو بہت کچھ آنا ہے، ابھی تو بہت سے ایسے سرکاری گودام سب وہ جی پانی برد ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، اسی کاغذوں میں لے کے ڈال دیا جانا ہے، اور سب کچھ جو بچا بھی ہے وہ نہیں بچنا، کچھ نہیں باقی بچنا، کیونکہ بعد میں داد و شمار جب آئیں گے آپ کی ٹیبل پہ رکھا جائے گا، سب عمراء کا، سب سفراء کا، سب وزیروں سفیروں کا حصہ نکال کے کچھ بچا تو وہ اس پانی سے بچے گا، باقی بچنا کچھ نہیں۔ تو ان جانوروں کا چارہ کہاں سے آئے گا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ اعظم نذیر تالر ایک وفاقی وزیر ہیں، وہ حلقے میں گئے، 5 بوریاں کسی دکان سے اٹھا کے ادھر رکھ دی ونڈے کی، اور کہا کہ دیکھیں جی یہ ہم ونڈا تقسیم کر رہے ہیں، اور جیسی وہ گئے وہ بوریاں ادھر اٹھا کے اس دکان پہ واپس رکھ دی گئی، اس مرکز پہ جو انہوں نے ان کے وزیر صاحب کے آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ ایسا ڈسکا، وزیر آباد، سیالکوٹ، گجرات، نارووال، پنڈی بٹیاں، حافظ آباد، ہر جگہ ہو رہا ہے، قصور میں، اور پھر سچلج کے ساتھ ساتھ کل ایک کتے کے مرنے پہ کہ شاید مر جانے پہ پریشان تھے امیر المومنین، اور آج راوی، ستلج، بیاس، جہلم، چناب، دریائے سندھ، سبھی دریاؤں کے کنارے نہیں بلکہ یہ سارے دریا پھیل کے ایک پورا پنجاب دریا بن چکا ہے، اور اس کے بے مرنے والے کتے کس سے فریاد کریں کہ وہ بھوک سے مر گئے، وہ فرسٹ ایڈ سے کی وجہ سے مر گئے، وہ کیسے مر گئے، کیا کہاں گئے وہ آپ کے ریسکیو سسٹم، کہاں گیا وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کدھر گئے؟
40 سال سے 1982 سے لے کے آپ کے والد صاحب حکمرانی میں ہیں. کبھی 2 سال کے لیے بیچ میں وقفہ بھی بریک بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ آ جاتے ہیں. 40 سال سے آپ لوگ اقتدار میں ہو. آپ نے اس ملک کو, اس قوم کو فیصلہ اور یہ سارے جو ارینجمنٹس تھے یہ کس نے کرنے تھے؟ آپ نے کرنے تھے یا پھر آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے کرنے تھے جو اس وقت 20 سندھ کی حکمران ہے اور کم سے کم 3 صوبوں میں اس کے گورنر موجود ہیں, صدر موجود ہے, سینٹ کا چیئرمین موجود ہے اور آپ کا اتحادی ہے. اس کے بغیر آپ کی حکومت بنتی ہی نہیں تھی. تو آپ کیسے کریں گی؟ کس نے کرنا تھا یہ ان پچھلے 40 سالوں میں؟ کچھ تیسری جماعت اس میں آئی ہے تو اس کو 2 سال کے 3 سال کے لیے تو اس کو آپ نے جوتے مار کے نکالا ہے, اس کی آپ نے چھترول کر کے نکالا ہے اس کو اتنا. اور پھر جس دن سے نکالا ہے اس دن سے آپ نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے کہ اس کو, یہ تم غریبوں کی بات بھی کیوں کرتے ہو؟ تم چوری چکاری کی بات بھی کیوں کرتے ہو؟ تم احتساب کی بات بھی کیوں کرتے ہو؟ مرو اب اسی کوٹری میں مرو گے تم. تو مریم نواز صاحبہ, خدا کے لیے ایک رب اوپر بھی بیٹھا ہے اور اس کو کسی دوربین کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی اعداد و شمار کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے. یہ میرا ایمان ہے اور میرے ملک کے 29 کروڑ لوگوں کا ایمان ہے اور دنیا بھر میں تقریباً سبھی الہامی کتابوں والے مذاہب کا یہی ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ آج اس کو رزق نہیں ملا, آج اس کو پانی کے بغیر یہ مر گیا اس لیے کہ اس کو سپلائی کی جانے والے پانی پہ آپ کی تصویر نہیں تھی. آپ کوئی ایسا سسٹم بھی نکالیں کہ کتے, بلیاں اور ہمارے دیگر لائف اسٹاک جو ہے وہ ان کو بھی, اور پھر پرندے بھی تو جن پیڑوں پہ بیٹھے ہیں وہ اکھڑ کے گر گئے ہیں, وہ کدھر بیٹھے ہیں؟ وہ بھی, انہیں بھی جگہ میسر نہیں ہے اس لیے کہ نئے پیڑ تو آپ نے لگائے ہی نہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ سونامی جو ٹریز کا منصوبہ ہے یہ ویسے بچگانہ منصوبہ ہے. یہ اللہ کے ہر کام میں کوئی اس کا مطلب ہوتا ہے, کوئی اس کا فضل چھپا ہوتا ہے. آج ہوتے تو اس سے پانی کے بہاؤ میں کمی آتی, انوائرمنٹ ٹھیک ہوتی. ہمارے ملک میں آج جو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ, اور آپ کے چچو صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ پاکستان کی متاثر ہوئی ہے بین الاقوامی گلوبل وارمنگ کے وجہ سے, یہ وہ آگے, تو آپ کو یہ باتیں نہ کرنی پڑتی. اگر آپ نے سرباب کیا ہوتا, اللہ نے تدبر بھی تو انسان کو دیا ہے نا. پھر آپ جیسے شہنشاہوں کو جو اوپر کے طبقہ ہے اس کو تو کچھ زیادہ ہی تدبر دیا ہوگا نا, تو پھر آپ اس تدبر کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہی میرا آپ سے سوال ہے. اور یقیناً یہ بے زبان جانور آپ سے حساب مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. جیوے پاکستان, پاکستان پائندہ باد.